अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव शान रमज़ान का खुसूसी प्रोग्राम। ये प्रोग्राम रोज़ाना दोपहर में 2 बजे से 3 बजे के दरमियान नश्र किया जाता है और इस प्रोग्राम की खुसूसियत यह है कि इसमें आपके लिए लाइव कॉलों का सिलसिला भी जारी रखा जाता है। अगर आपके जहन में भी कोई सवाल, कोई क्वेश्चन है तो आप भी स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। एक साहब ने एक सवाल किया है कि मैं उम्रे के लिए गया हूँ अभी वहीं मक्का से, और जिस वक्त मदीना से निकलने लगे थे तो मैंने सिले हुए कपड़े यानी अंदर ट्राउज़र पहन रखी थी और उसके ऊपर चादर डाल दी थी कि मीक़ात पर पहुँचने के बाद निकाल लूँगा, लेकिन ये हुआ कि वो भूल गए। अब मक्का आ गए। मक्का आने के बाद उनको ख़याल आया कि मीक़ात में दाखिल हुए हैं और सिले हुए कपड़े पहने हुए थे, तो इसका क्या मसला है? इसका जवाब ये है कि अगर ये सिले हुए कपड़े पहनना कुछ घंटों के लिए हुआ है, जैसे मदीना से मक्का 4-5 घंटे में पहुंच जाते हैं, तो इन पर दम लाजिम नहीं होगा। ये कोई जज़ा दे देंगे, मतलब कोई 10-20 रियाल सदका कर देंगे तो ये काफ़ी हो जाएगा। अगर 12 घंटे या उससे ज़्यादा पहन लेते तो फिर दम देना लाजिम हो जाता। बात आज जो चल रही हमारी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का हमें हुक्म दिया गया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को हम मानते हैं, तो फिर ये दिगर अइम्मा 4 इमामों को क्यों माना जाता है, उनकी तक़लीद क्यों की जाती है? देखिए, तक़लीद के बारे में एक आम गलत फहमी क्या है कि तक़लीद के माना होते हैं गले में पट्टा डाल देना और कोई उसको खींचता रहे जैसे जानवर को खींचा जाता है। ये माने ही गलत है। तक़लीद और तक़ल्लुद ये 2 लफ्ज़ हैं। आप जो कह रहे हैं कि किसी के गले में पट्टा डाल दिया जाए और उसको खींचा जाए, ये तक़ल्लुद है। तक़लीद तो कहते हैं किसी को हार पहनाना, यानी आपने किसी को इज़्ज़त और एहतराम के साथ हार पहनाया, इसको तक़लीद कहा जाता है। एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वाब की तामीर पूछनी है। जी फरमाइए। जी, मैं देखती हूँ कि मैं ख्वाब में रास्ता नहीं मुझे मिल रहा, वो चीकड़ सा नजर आता है और भैंसें नजर आती हैं, देखती हूँ। ये ख्वाब कब देखा था? जी, ये ख्वाब कौन से वक्त में देखा था? रात में देखा, फजर के बाद देखा? रात को पता नहीं, रात को देखा या सुबह की नमाज के बाद देखा, याद नहीं मुझे रहा। अच्छा, ठीक है, बताते हैं। वैसे मैं देखती हूँ ज्यादा। ठीक है, बताते हैं। जी, शुक्रिया। देखिए, ख्वाब देखने वाले इस बात का नोट कर लें कि जो ख्वाब फजर की नमाज के बाद आते हैं उनका कोई एतबार नहीं होता, उनकी ताबीर नहीं होती। सच्चे ख्वाब वो होते हैं जो बिल्कुल सुबह के वक्त यानी सुबह सादिक से पहले नज़र आते हैं, वो सच्चे ख्वाब होते हैं। आधी रात से पहले भी जो नज़र आते हैं, जैसे अभी आप सोई और फ़ौरन ख्वाब दिख गया, ये भी परेशान ख़यालात होते हैं। जिस वक्त दिमाग पुरसुकून हो जाए उसके बाद जो ख्वाब नज़र आते हैं उनका एतबार किया जाता है। ठीक है, इसलिए इस तरह के परेशान ख़यालात में ज़्यादा फ़िक्र की ज़रूरत नहीं। दूसरा, जो अगर आपने वाकई फ़जर से पहले देखा है तो फिर इसकी ख्वाब की ताबीर ये होती है कि आप किसी मामले में परेशान हैं और उस मामले से निकलने के लिए रास्ता तलाश कर रहे हैं। एक रास्ता आपको नज़र आएगा जो हलाल रास्ता है। ये जो भैंसें हैं ये आपको हलाल जानवर बताए गए, इसका मतलब कोई हलाल रास्ता निकल आएगा उसका इंशाअल्लाह। तो तक़लीद के माना बयान किए जा रहे थे। किसी को ज़िम्मेदारी का हार पहनाना, किसी को रिस्पेक्ट का हार पहनाना, जिसके हमारे दिल में जिसकी रिस्पेक्ट और अज़मत होती है उसको हम क्या करते हैं, ज़िम्मेदारी का हार या खुशी से कुछ फूलों का हार ये कुछ पहना देते हैं और फिर उनको हम मानते हैं, उनकी बात को इस्तकबाल के लिए जाते हैं। भाई, जब जो आदमी हमारा मेहमान आ रहा है उसके गले में हार डाला और उसके साथ साथ चल रहे हैं, उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, तो ये है इत्तिबा। इत्तिबा का लफ्ज़ अगर आप गौर करें, इत्तिबा क्या है? असल लफ्ज़ अरबी ज़बान में तबीआ है, तबाअन। तबीआ कहते हैं उस गाय के बच्चे को जो उसके पीछे पीछे चलता है। गाय चलती है, उसके पीछे पीछे बच्चा चल रहा है,
بچہ یہ نہیں دیکھتا کہ ماں کس راستے پر جا رہی ہے، اس کو یقین ہے کہ ماں جس راستے پر جا رہی ہے وہ صحیح راستہ ہے، وہ مجھے کہیں کنویں میں نہیں ڈال دے گی، وہ مجھے کہیں کھڈے میں نہیں پھینکے گی، وہ مجھے کہیں نیچے وادی میں نہیں گرا دے گی، اس کو یقین ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اتباع کرنے والا جس امام کی اتباع کر رہا ہے اس کے بارے میں اس کو یقین ہے کہ یہ اہل علم ہے، ان کے علم و فضل پر امت نے اتفاق کیا ہے، اس لیے ہم ان کی بات کو مان رہے ہیں۔ اور یہ تقلید شخصی کی دلیل ایک روایت اور ہے جس میں بتا دوں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا۔ بڑا جذباتی منظر تھا جس وقت آپ ان کو روانہ کر رہے ہیں، حضرت معاذ گھوڑے پر سوار ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل ہیں، نکیل گھوڑے کی آپ نے تھامی ہوئی ہے اور آہستہ آہستہ آگے چل رہے ہیں۔ سوچئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں، حضرت معاذ گھوڑے پر ہیں۔ آپ نے یہ پوچھا، یا معاذ بما تقضی، تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ یعنی جب تم گورنر بن جاؤ گے، لوگ تمہارے پاس اپنے معاملات لے کر آئیں گے، تمہارا فیصلے کی بنیاد کیا ہوگی؟ تو فرمایا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے میں فیصلہ کروں گا، قرآن سے جو مجھے یاد ہے وہ فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تم قرآن میں اس فیصلے کا نہ پاؤ فیصلے کو، فرمایا بسنت رسولی، اللہ کے رسول کی سنت کے اعتبار سے فیصلہ کروں گا، جو حدیث مجھے یاد ہے، جو میں نے آپ کو فیصلہ کرتے دیکھا ہے۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر اس میں بھی نہ ہو تو حضرت معاذ نے وہ جملہ کہا ہے، فرمایا اجتہد برأیی ولا آلو، کہ میں اپنی رائے سے کوشش کروں گا قرآن و سنت سے حکم نکالنے کی، اور میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کروں گا۔ یعنی میری پوری کوشش ہوگی کہ جو قرآن و سنت ہے اس کے سامنے اس سے فیصلہ نکالا جائے۔ آپ نے کیا فرمایا اس موقع پر؟ الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہذا، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اللہ کے رسول کے قاصد کو یعنی معاذ کو یہ توفیق عطا فرمائی۔ آپ نے اس پر خوشی کا اظہار کیا، اور پھر جب حضرت معاذ وہاں پہنچے ہیں لوگوں نے ان کی باتوں کو مانا ہے۔ یہ تقلید شخصی ہے۔ خود مدینہ منورہ میں صحابہ کرام ایسے تھے جن سے لوگ مسائل پوچھا کرتے تھے اور وہ بتا دیا کرتے تھے۔ اس لیے بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی جب ہم لوگ چار امام کو مانتے ہیں، صحابہ کرام نے کس کو مانا؟ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جب مجمع زیادہ ہوتا ہے، ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، تو پھر امام کے علاوہ پیچھے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زور سے تکبیر پکارتے ہیں، جن کو مکبر کہا جاتا ہے۔ پھر ان کو سن کر دوسرے مکبر ہوتے ہیں، وہ زور سے آواز دیتے ہیں، جن کو مکبر کہا جاتا ہے۔ تو جو لوگ دور ہوتے ہیں وہ مکبر کی آواز پر لبیک تکبیر سن کر اپنی اقتدا کرتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، سجدے سے اٹھتے ہیں۔ لیکن جو لوگ پہلی صف میں موجود ہیں ان کو مکبر کی اقتدا کی ضرورت نہیں، وہ امام کو ڈائریکٹ دیکھ رہے ہیں، اس لیے وہ امام کی اقتدا کر رہے ہیں چاہے مکبر موجود ہے۔ لیکن وہ مکبر کن کے لیے ہے؟ وہ دور والوں کے لیے ہے جو امام کی آواز کو نہیں سن پا رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام تو پہلی صف والے لوگ ہیں، ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے، اس لیے ان کو ضرورت محسوس نہیں ہوئی اس کی۔ اور حضرت معاذ کو جب بھیجا ہے تو اب یہ دور والے لوگ ہیں، حضرت معاذ کی بات کو مان رہے ہیں، جو فیصلے حضرت معاذ کر رہے ہیں ان کو مانا جا رہا ہے۔ تو بس یہی مثال ہے کہ ہم دور ہیں، ہم ان شخصیات کو مان رہے ہیں جن کے علم و فضل پر ہمارا اعتماد ہے۔ کوئی کہے کہ نہیں ہم ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالیں گے، یہ جہالت ہے۔ اس لیے کہ کون وہ شخص ہے جس کے سامنے پورا قرآن موجود ہو، پوری حدیثیں اس کے سامنے موجود ہو، اس کو ناسخ و منسوخ کا علم ہو، عربی زبان کا بھی اس کو پورا عبور ہو، تمام اقوال صحابہ بھی اس کے سامنے ہو؟ اگر ایسا کوئی شخص آج بھی موجود ہے تو ٹھیک ہے، وہ اجتہاد کر سکتا ہے، وہ اپنے طور پر عمل کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ دوسروں کو اپنی اتباع کا حکم نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے، خود عمل کر لے، لیکن ہر آدمی امت میں آپ دیکھیں کروڑوں خربوں لوگ ایسے ہیں، بلکہ زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو اپنے کسی معاملے کو قرآن و حدیث سے نہیں نکال سکتے۔
یقیناً ان کو بھی ماننا پڑے گا۔ اور جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، وہ اور زیادہ تقلید کرتے ہیں۔ وہ عامی آدمی جو اپنے آپ کو غیر مقلد کہتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے امام سے جا کر مسئلہ پوچھتا ہے، وہ امام ان کو بتاتے ہیں، وہ اس کو فالو کر لیتا ہے۔ ان کے امام کیا کرتے ہیں؟ ان کے امام جو ان کو علم ہے اس کے اعتبار سے مسئلہ بتا دیتے ہیں۔ وہ کوئی دلیل کے ساتھ تو نہیں بتاتے، دیکھو اس کی یہ دلیل ہے، اس کی یہ دلیل ہے، یہ حدیث نمبر ہے، یہ فلاں جگہ ہے، اور پھر وہ جا کر حدیث چیک کرتا ہو کہ نہیں واقعی ہمارے امام صاحب نے جو مسئلہ بتایا اور جو دلیل پیش کی واقعی یہ صحیح ہے کہ نہیں۔ جب وہ ان کی امام کی اتباع کر رہا ہے اور وہ امام ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے مسئلے کی فالو کر رہے ہیں، تو یہ بھی تو مقلد ہوئے۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر شان رمضان کا لائیو پروگرام۔ اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہے تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ کیا حال حضرت؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ جی آپ ادھر دیکھ کے بات وعلیکم کریں، آپ ٹی السلام وی کو نہ ورحمۃ سنیں۔ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت گزارش ہے کہ ابھی آپ نے فرمایا خوابوں کا، جی تو حضرت یوسف علیہ والسلام کو بچپن سے خواب جو آئی تھی، جو انہوں نے زہر کیا اپنے والدین پر، تو کیا اس وقت حضرت یوسف علیہ والسلام نبی بن چکے تھے؟ ٹھیک ہے، بتا دیں۔ کوئی ہے حدیث میں اس کا ذکر یا نہیں؟ ٹھیک ہے، بتا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے جو سوال کیا وہ بہت اچھا سوال ہے کہ جس وقت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اب مجھے سجدہ کر رہے ہیں چاند اور سورج اور 11 ستارے۔ انہوں نے اپنے والد صاحب سے اس کا ذکر کیا، والد صاحب نے کہا اس خواب کو کسی کے سامنے ذکر مت کرنا۔ اس وقت یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، اور جس وقت بچپنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا انتخاب تو ہے وہ نبی، لیکن نبوت 40 سال کی عمر میں اس کو اعلان نبوت کا حکم ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت جیل خانے سے باہر آئے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ یوسف میں فرمایا ہے۔ یہی بات موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمائی کہ جس وقت طاقتور ہوئے، جوان ہوئے، اللہ نے ان کو علم و حکمت عطا فرمایا۔ تو نبوت نارملی عام طور پر 40 سال کی عمر میں عطا کی گئی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بھی اسی عمر میں نبوت عطا ہوئی ہے۔ تو تذکرہ چل رہا تھا تقلید شخصی کا، اور یہ بات چل رہی تھی کہ وہ جو مقلد ہیں، غیر مقلد ہیں، وہ بھی اپنے کسی نہ کسی کی تقلید کر رہے ہیں، تو ہم امام ابو حنیفہ کی بات کو مان رہے ہیں۔ اب اگر کوئی ایک سوال یہ کرے جو نارمل بھی کیا جاتا ہے کہ بھئی ایسا کیوں نہیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ 4 مسلک ہیں تو چاروں مسلک میں سے جس کو ہم فالو کر لیں صحیح ہے۔ جی ہاں، چاروں مسلک میں سے کسی کو بھی فالو کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی ایک کو۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ تھوڑا یہ تھوڑا وہ تھوڑا یہ نہیں ہوگا، یہ اتباع ہوا ہوگی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ہارون رشید جو نیک بادشاہ تھا، اس کے سامنے ایک شخص آئے اور ایک کتاب لے کر آئے، بڑی خوشی سے وہ لے کر آئے تھے، کہنے لگے کہ میں نے اس کتاب کے اندر ہر جائز چیز کو جمع کر دیا ہے، یعنی ہر حکم کو جائز کر دیا ہے۔ ہارون رشید نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جہاں جہاں جس مسلک میں اجازت ملتی گئی میں اس کو جمع کرتا گیا۔ اگر حنفی فقہ میں اجازت ملی تو وہ مسلک کو لکھ دیا، اگر شافعی فقہ میں کسی کا کام کی اجازت ملی تو اس کو جمع کیا، جو چیز حنفی اور شافعی فقہ میں ناجائز ملی، کہیں مجھے مالکی میں مل گئی تو اس کو لکھ دیا۔ اس طرح تمام جوازات کو جمع کر دیا ہے۔ ہارون رشید نے کہا کہ تم اس کتاب کو لے کر یہ امید کرنے آئے ہو کہ مجھے انعام دیا جائے گا؟ سزا دینے والے سے کہا اس کتاب کو لے کر اسی کے سر پہ اس طرح مارو کہ کتاب کا ایک ایک ورق ختم ہو جائے۔
یہ اتباع ہوا ہوگی، خواہشات کی اتباع ہوگی۔ اس لیے کہ مسلک میں اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ آپ کبھی اس کو مانیں گے، کبھی اس کو فالو کریں گے، جہاں جی چاہے گا وہاں سے مسئلہ لے لیں گے۔ دیکھیے ایئرپورٹ جانے کے 3 راستے ہیں، لیکن آپ جائیں گے تو ایک ہی راستہ کوئی فالو کریں گے۔ موٹر وے والا راستہ جائیں گے، نان موٹر وے والا، وایا اولڈم جائیں گے، اس طرف سے جائیں گے، کوئی ایک راستے کو آپ فالو کرو گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تھوڑی دیر آپ اس راستے پر چلیں، تھوڑی دیر ادھر آ جائیں، تھوڑی دیر ادھر آ جائیں، تھوڑی دیر ادھر آ جائیں، تو آپ اپنی منزل پر کبھی پہنچ نہیں سکیں گے۔ ٹھیک اسی طرح دین اتباع ہوا کا نام نہیں بلکہ اتباع دین کا نام ہے۔ اتباع دین یہ ہوگی کہ ہم کسی ایک کو فالو کریں اور اسی کے مسلک پر، اسی کے مسائل پر ہم عمل کرتے رہیں، اسی میں کامیابی ہے۔ اچھا، اتباع شخصی کے بارے میں ایک حدیث اور یاد آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ فرمایا تھا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر لازم ہے میری سنتیں، میرا طریقہ اور خلفاء راشدین کا طریقہ۔ یعنی یہ جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین، اگر یہ کسی بات کو کہتے ہیں بات کو تو اس کو بھی آپ مانیں، اور یقیناً امت نے ان کی باتیں مانی ہیں۔ جیسے جمعے کے دن پہلی اذان جو ہوتی ہے جمعے کے وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے، یہ کیا ہے؟ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی تھی۔ ابتدائی دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ جو اذان آج ہم ممبر کے قریب دے رہے ہیں، بس وہی اذان اس وقت ہوتی تھی اور خطبہ شروع ہوتا تھا۔ لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینہ میں آبادی پھیل گئی، دور دراز سے لوگ آنے لگے، اب ضرورت تھی اس بات کی کہ لوگوں کو پہلے سے اطلاع ہو جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا، اور پھر اس کے بعد تھوڑے وقفے سے خطبہ دیا جائے۔ تو زورا نامی جگہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ یہاں سے اذان دی جائے، اور وہ اذان اور جمعے کے خطبے کے درمیان گیپ رکھا گیا، جیسے اور نمازوں میں 15-20 منٹ کا گیپ ہوتا ہے۔ اس میں آسانی ہو گئی، امت نے اس کو قبول کیا ہے۔ ساری امت دنیا بھر میں چاہے کسی بھی مسلک کو مان رہی ہو، وہ اس اذان کو دیتے ہیں۔ یہ اذان عثمانی کہلاتی ہے۔ اور پھر وہ جو اذان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اس کو ممبر کے قریب کر دیا گیا۔ اب اس میں آزادی ہے، چاہے بالکل ممبر کے قریب دیں، ایک صف چھوڑ کے دیں، 2 صف چھوڑ کے دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ حاضرین کے لیے اذان ہے جو مسجد میں آ چکے ہیں۔ تو اذان عثمانی کو، اسی طرح تراویح کی 20 رکعات کو امت نے قبول کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کے ساتھ تراویح کی 20 رکعات پڑھائی۔ تو تقلید شخصی کی ایک اور روایت بھی ملتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر فرمایا، اقتداء بالذین من بعدی، تم اتباع کرنا ان لوگوں کی جو 2 میرے بعد ہیں، ابو بکر و عمر، نام لے کر کہا ہے کہ ان دونوں کی اتباع ضرور کرنا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے، اور امت کا اجماع اس پر ہو چکا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام احمد، یہ وہ ائمہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی دین کو حاصل کرنے میں، دین سے مسائل کو نکالنے میں صرف کی۔ بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو شورائی نظام رکھا تھا، 40 بڑے بڑے علماء تھے، ان کی مجلس ہوتی تھی، اور اس مجلس میں کسی مسئلے پر ڈسکشن ہوتی تھی، رائے لی جاتی تھی، اور دلائل کے ساتھ وہ اپنی رائے پیش کرتے تھے کہ میری اس مسئلے میں یہ رائے ہے، اس کی یہ دلیل ہے، میری یہ رائے ہے، اس کی یہ دلیل ہے۔ اور اس کے بعد پھر کوئی فیصلے کی بات ہوتی وہ لکھی جاتی تھی، حتیٰ کہ اگر کسی کی رائے اس فیصلے سے مختلف ہوتی اس کو بھی نوٹ کر دیا جاتا۔ قاضی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہ نوٹ کیا کرتے تھے۔ تو اگر کسی کی رائے اس فیصلے سے مختلف ہے تو اس نام کے ساتھ کہ بھئی حسن ابن زیاد کی اس معاملے میں یہ رائے ہے، امام ظفر کی اس معاملے میں یہ رائے ہے۔ تو اس طریقے سے، اور ایک بات یاد رکھیں کہ یہ 4 فقہ تو امت نے قبول کیے ہیں، اور ایک زمانے تک جب تک خلافت عثمانی رہی، فقہ حنفی پر اعتماد رہا اور اسی پر فیصلے ہوتے رہے، حکومت وہ حنفی فقہ کے اعتبار سے چلتی رہی۔ بعض علاقوں میں جیسے آج کل جزیرۃ العرب کے اندر وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے فالوورز ہیں، اسی طرح ملیشیا چلے جائیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے فالوورز ہیں،
اسی طرح سوڈان وغیرہ چلے جائیں، وہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے فالوورز ہیں۔ تو امت نے ان 4 فقہ کو قبول کیا ہوا ہے۔ تو اب اگر اس کے علاوہ جو فقات ہے تقریباً 40 ہیں، ایسے تو وہ علماء جنہوں نے فقہ ترتیب دیا ایسے 40 ہیں، لیکن ان کے فقہ کو ایسی قبولیت حاصل نہ ہوئی جو ان 4 اماموں کو حاصل ہوئی۔ اچھا، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ پھر اس سے پہلے جو لوگ تھے یہ فقہ انہوں نے ترتیب کیوں نہیں دیا؟ دیکھیے، جس وقت علم پھیلتا گیا، حدیثیں پھیلتی گئی زمانے میں، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مسلک کی ایک اور بھی بات ہے کہ ایسے مسائل جس کو فرض کیا جا سکتا ہے اس کے بھی مسائل انہوں نے یعنی ابھی پیش نہیں آئے، لیکن اگر ایسا ہوا تو اس کا کیا حکم ہوگا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مسئلے بھی لکھ دیے ہیں۔ اور ایسے ہزاروں مسائل ہیں جن کو فرض کی بنیاد پر رکھا گیا اور وہ مسائل اب ہمیں فائدہ دے رہے ہیں۔ تو یہ ہے فقہ اور فتاویٰ، اور یہ تقلید یہ انتہائی ضروری ہے۔ جو شخص تقلید نہیں کر رہا ہے وہ خواہشات کی اتباع کر رہا ہے۔ تدین دینداری کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی ایک امام کی تقلید کریں۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اور اس اخیر عشرے میں ہمارے لیے جہنم سے خلاصی کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو، دعاؤں کو قبول فرما۔ رمضان کے روزوں کو، تراویح کو، قرآن کی تلاوت کو، زکوٰۃ کو، اعتکاف کو قبول فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہمارے لیے مقدر فرما، جتنے شروع سے پناہ چاہیے ہماری اس سے حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔